नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और अल्लाह की तौफीक से आप अपने आने वाले दिनों में गुज़रे हुए दिनों के मुकाबले में ज़्यादा नेकियां करने वाले हों। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हम अपने दूसरे लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इंसानी रूहें तब पैदा की गईं जब अभी कायनात की इब्तिदा नहीं हुई थी, और इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल से देख चुके हैं, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले फ़रिश्तों के बारे में देखते हैं। अल्लाह ताला ने खुनक नूर, जिसमें हरारत नहीं थी और वो ठंडी रोशनी थी, तो अल्लाह ताला ने उस लतीफ़ नूर से फ़रिश्तों को पैदा किया। खुलिक़तिल मलाइकतु मिन नूर, फ़रिश्तों को नूर से पैदा किया गया। फ़रिश्ते गैब की मखलूक हैं, हम इनको देख नहीं सकते हैं, और ये अल्लाह ताला की मुकर्रब मखलूक है। रब्बे करीम इनको हुक्म देता है और वो मानते हैं। फ़रिश्ते अल्लाह ताला की कभी भी नाफरमानी नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी मनमानी करते हैं। जो रब का हुक्म मिला मान लिया। और ये एक बात और कि ये ना मुज़क्कर होते हैं ना मुअन्नस होते हैं, और इसी तरह ये खाते पीते नहीं हैं, और ये बहुत बड़े होते हैं। अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4727, जिन फ़रिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया है उसमें एक फ़रिश्ते की कान की लौ से लेकर उसके कंधे तक का सफ़र 700 साल का सफ़र है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी असल हालत में 2 बार देखा है। एक बार तो पहली वही नाज़िल होने के बाद मक्का मुकर्रमा के करीब एक पहाड़ था, उधर देखा है, जबकि दूसरी दफ़ा शब मेराज में जब सिदरतुल मुंतहा के करीब थे तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनको उनकी असल हालत में देखा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हज़रत जिब्राईल के 600 पर थे और उन्होंने ज़मीन व आसमान के दरमियानी खला को पुर कर रखा था, और वो इस तरह नज़र आते थे जैसे पूरा उफ़क़ भर गया हो। अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते जो है वो इंसानी शक्ल में भी आ जाते हैं, यानी कि अल्लाह ताला जो भी उनको शक्ल दे उसमें वो ढल जाते हैं। जैसे हज़रत जिब्राईल जो हैं वो सहाबी दहिया कल्बी थे, उनकी शक्ल में अक्सर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। फ़रिश्तों की तादाद के मुतालिक हम एक हदीस देख लेते हैं। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3207। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि मेराज की शब 7वें आसमान पर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बैतुल मामूर है और इसमें 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना नमाज और तवाफ़ करते हैं, और एक बार जो तवाफ़ कर लेता है उसकी क़यामत तक बारी नहीं आनी। सुभान अल्लाह, इतनी तादाद है फ़रिश्तों की। बैतुल मामूर के बारे में बता दूं कि ये खाना काबा के बिल्कुल ऊपर उसी सीध में 7वें आसमान पर भी अल्लाह ताला का इसी तरह घर मौजूद है, और उसके गिर्द जो है वो फ़रिश्ते तवाफ़ करते हैं। इसी तरह एक और हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 2312। अबू ज़र कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते, और वो सुन रहा हूँ जो तुम नहीं सुनते। बेशक आसमान चरचरा रहा है और उसे चरचराने का हक भी है, इसलिए कि उसमें 4 उंगल की भी जगह नहीं खाली, मगर कोई ना कोई फ़रिश्ता अपनी पेशानी अल्लाह के हुज़ूर रखे हुए है। अल्लाह अकबर। अगरचा फ़रिश्ते बहुत ही कसीर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन हमें चंद ही फ़रिश्तों के नाम जो हैं वो मालूम हैं। जैसे हज़रत जिब्राईल हैं, वही लेकर आते हैं। हज़रत मीकाईल हैं,
بارش اور رزق کے جو ہیں وہ فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل ہیں سور پھونکیں گے، اور اسی طرح حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں، اور منکر نکیر ہیں جو قبر میں سوال جواب کریں گے، اور کرامن کاتبین ہیں ہمارے دونوں کندھوں پر جو موجود ہیں، اور قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت مالک ہیں جو جہنم کے داروغہ ہیں، اسی طرح حضرت رضوان فرشتہ ہیں جو جنت کے داروغہ ہیں۔ تو فرشتوں کے بارے میں ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر کیا ہوا، پھر اللہ کے حکم سے اس لطیف نور میں حرارت پیدا ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ وہ جو لطیف اور ٹھنڈی روشنی تھی اس میں حرارت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور بے بہا حرارت پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور جب اس میں بے بہا حرارت پیدا ہو گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حرف کن کہا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال کے کن سے جو وہ بے بہا حرارت پیدا ہوئی تھی، اس میں کن کہنے سے ایک دھماکہ ہوا، الفجار العظیم، جس کو سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں۔ یاد رہے اس سے پہلے کا ایک دور جو ہم نے پڑھا جس میں ارواح اور فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اسے سائنس نہیں دیکھ سکتی اور نہ جان سکتی ہے، کیونکہ وہ غیب کی چیزیں ہیں اور علم وحی سے ہی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان نان مسلم سائنسدانوں نے کہاں سے شروع کیا؟ انہوں نے کائنات کی تخلیق میں شروع کیا کہ سب سے پہلے یہ گولا تھی اور اس میں حرارت پیدا ہوئی، ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کو یہ بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، اور وہ فرشتوں کی اور روح کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کن سے یہ دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی وجہ سے بڑے بڑے ناری آگ کے کرے جو ہیں وہ وجود میں آئے، اور یہ وہ دور ہے، اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے تیسری مخلوق پیدا کی، اور یہ جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، جنات کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا۔ جن اب کیسی مخلوق ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ جن جو ہیں وہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جن پر وحی نہیں آتی، کیونکہ در حقیقت جو ہے ان میں روح نہیں ہے، تو وحی جو ہے وہ روح پر ہی آتی ہے، اس لیے جنات میں کوئی نبی نہیں ہوتے، اور جو بھی انسانوں میں نبی آتے ہیں وہ انہی کے تابع ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دھماکہ ہوا اور آگ کے کرے وجود میں آئے۔ اب جب ان بڑے کروں نے تیزی سے حرکت کرنا شروع کی تو کچھ حصے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹوٹ کے ان سے علیحدہ ہوئے اور ان کے گرد جو ہے وہ چکر لگانے لگے۔ یہ کرے جو تھے وہ بڑے بڑے تھے، تو جب گھومنے لگے ہیں، یعنی کہ حرکت کی ہے انہوں نے تیزی سے، تو چھوٹے چھوٹے حصے جو ہے نا ان سے ٹوٹ کے علیحدہ ہونے لگے، اور وہ کہکشاں، گلیکسیز، سیارے، چاند، سورج بنے، اور ہماری زمین بھی ان ٹوٹے ہوئے حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو شروع میں بہت گرم تھی، کیونکہ یہ ایک آگ کے کنڈے سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے حکم سے یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی، ٹھنڈا ہو کے یہ سکڑی ہے، اور سکڑنے کے بعد جو ہے اس میں سے بخارات نکلے ہیں، اور بخارات جب وہ نکل رہے ہیں تو وہ اوپر کی طرف گئے ہیں، اور اوپر جا کے انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے، اور وہ ایٹماسفیئر میں کیا تھا؟ گیسز تھیں، گیسز میں ہائیڈروجن اور آکسیجن تھی، اور بڑی تعداد میں تھی، جن کی وجہ سے جب یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ملی ہے تو پانی بنا ہے، اور اتنا پانی بنا کہ دھواں دار بارش لامحدود برس تک برسی رہی، اور پھر زمین میں سمندر اور دریا بنے۔ اور اسی طرح جب مٹی اور وہ جو پانی اوپر سے آیا ہے وہ ملے ہیں نا، تو آرگینک کمپاؤنڈ بن گئے ہیں،
جس کی وجہ سے حیات ارضی کا آغاز ہوا، یعنی کہ زمین میں زندگی کا آغاز ہوا. یہ سب سائنسی تحقیق ہے اور یہ سب سائنسی لینگویج ہے جس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ سارا نظام چلا ہے. اور سائنس کی اس بات کو ہم یہاں تک مانتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ لیکن ایک بہت بڑی خرابی جو اس بگ بینگ تھیوری میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ نان مسلم سائنسدان کہتے ہیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد جتنا بھی یہ گلیکسیز کا نظام بنا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے ناری کروں سے یہ جو چھوٹے چھوٹے حصے علیحدہ ہوئے ہیں، یہ خود بخود ہوتا چلا گیا، یعنی کہ یہ ایکسیڈنٹل ہوتا چلا گیا، کیونکہ یہ سائنسدان کائنات کی تخلیق کے پیچھے خالق کو نہیں مانتے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دھماکے کے بعد یہ جو کشش ثقل ہے یا سیارے کا اپنے مدار میں اسی مدار میں گھومتے رہنا، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے. سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو سارا کچھ بد نظمی سے بکھر جاتا ہے، اور یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں بد نظمی نہیں، نظم کی طرف نظام آیا ہے. سبحان اللہ. بینگ اے مسلم الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوئی ہے، اور ابھی بھی اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے ہی قائم کر رکھا ہے. اور اگر ایک سیارہ بھی اپنے مدار سے ذرا سا آگے پیچھے ہو جائے تو یہ پوری کائنات ختم ہو جائے. ابھی جو ہے کچھ عرصہ پہلے ایک نان مسلم سائنسدان نے ایک تحقیق سے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ یہ اتنا بڑا دھماکہ خود بخود ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس کو ہم ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس میٹیریل یونیورس کو، یعنی کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خنک نور سے، جس میں حرارت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے فرشتوں کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں حرارت پیدا ہوئی اور بے بہا حرارت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے اس میں دھماکہ ہوا اور آگ کے کرے جو ہیں، بڑے بڑے کرے جو ہیں وہ وجود میں آئے. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنوں کی پیدائش کی. اس کے بعد وہ جو بڑے بڑے کرے تھے انہوں نے جو ہے وہ تیزی سے حرکت کرنا شروع کی، اور جب کوئی چیز تیزی سے حرکت کرتی ہے تو یہ ہے کہ کچھ حصے اس میں سے علیحدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوا. ان ناری کروں سے چھوٹے چھوٹے حصے اس میں سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے علیحدہ ہونا شروع ہوئے، اور اس سے سیارے، گلیکسیز، چاند، سورج اور یہ ہماری زمین، یہ سب وجود میں آئے. تمام کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح سے وجود میں آئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ زمین جو ہے کیونکہ یہ ایک ناری کرے سے علیحدہ ہو کے ایک حصہ تھی اس کی اور علیحدہ ہوئی، تو پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی، اور جب یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوئی اور سکڑنا شروع ہوئی تو اس میں سے بہت ساری گیسز جو ہیں وہ نکلی ہیں اور اوپر جا کے اس نے ایٹماسفیئر بنایا. تو وہاں پر یہ ساری گیسیں جب ہیں موجود تھیں تو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے ملنے سے پانی بنا، اور یہ دونوں گیسیں اتنی تعداد میں موجود تھیں کہ بے بہا بارش ہوئی ہے اور دریا بنے اور سمندر بنے. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ وہ جو پانی برسا ہے اور نیچے مٹی تھی، ان دونوں کے ملنے سے زمین پر زندگی کا آغاز شروع ہوا. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دھماکہ ہوا تو جس سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کو ہونے میں ملین آف ایئر لگے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت ہے
ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا فرمایا۔ اس بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال پوچھا گیا کہ کیا سائنس غلط ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب تو کہتی ہے کہ 6 دن میں پیدا کیا گیا، اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ملین آف ایئر لگے ہیں اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت دفعہ فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کو 6 ایام میں پیدا کیا گیا۔ اصل میں عربی میں یوم کا مطلب دن ہے، اور اس کا ایک اور مطلب ہے دور۔ یہاں جن 6 ایام کا ذکر آیا ہے ان سے مراد کیا ہے؟ اگر یہ گمان کیا جائے کہ یہاں یوم سے مراد وہی دن ہے جو سورج کے طلوع و غروب ہونے کے ساتھ قائم ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے کا دن ہے، اور 6 ایام سے مراد ہفتے سے لے کے جمعے تک کے جو دن ہے، تو یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ بات یہاں پر زمین و آسمان اور پوری کائنات کی تخلیق کے متعلق ہو رہی ہے، جس میں سورج، چاند اور زمین نے بھی ابھی تخلیق ہونا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب ابھی سورج، چاند اور زمین تخلیق نہیں ہوئے ہیں تو اس وقت طلوع و غروب آفتاب کا نظام ہی موجود نہیں، اور جب سورج کے طلوع و غروب کا نظام ہی ابھی نہیں ہے تو دنوں اور ہفتوں کی گنتی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ 6 ایام سے مراد کیا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق یہاں پر یوم سے مراد وہ دن نہیں ہے، بلکہ دوسرا مطلب ایک دور ہے، اور ستۃ الایام سے مراد 6 ادوار تخلیق ہیں۔ قرآن مجید میں بھی یوم کا لفظ جو ہے وہ دور اور مدتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ ہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اسی طرح دوسرے مقام پر 50,000 سال کی مدت کے لیے یوم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ زمین آسمان کی تخلیق کے ذکر میں جن 6 ایام کا تذکرہ ہوا ہے اس سے مراد ہمارے یہ 24 گھنٹوں کی مدت پر مشتمل دن نہیں ہے، بلکہ ایک دور ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں برس پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی اس یوم کے لیے جو ہے وہ ایک دور کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اور حقیقت ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک اور کن اور بگ بینگ کو ایک بار پھر وقوع پذیر ہونا ہے، جب ساری کائنات ایک ہی لمحے میں ختم کر دی جائے گی، جسے قرآن حکیم نے سور میں پھونک کہا ہے۔ پھر ایک اور کن کے ساتھ تمام ذی اختیار مخلوق اپنے اعمال کے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر حساب لیا جائے گا، ہمارا حساب ہونا ہے، اور اگر ہم نے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کے سمجھے بغیر ہم اللہ کے حکم کو نہیں جان سکتے، اور یقین مانیں جب ہم اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ جوڑ دیں، آمین، اللہم آمین۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ کائنات کو بنانے کے بعد اب ہم نے دیکھ لیا فرشتوں کی تخلیق، جنوں کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق۔ کائنات بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2155۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز اس کائنات میں جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اکتب، لکھ۔
قلم نے کہا اے اللہ کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تقدیر کو لکھ دو، جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے ہمیشہ تک۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ قلم کے ذریعے اپنے پاس لوح محفوظ میں تحریر کروا دیا ہے کہ فلاں مخلوق جو ہے وہ ایسی ہوگی، فلاں انسان ایسا ہوگا، اتنے عرصے بعد قیامت آئے گی، فلاں لوگ جنت میں جائیں گے، فلاں جہنم میں جائیں گے، اور جو کچھ ہوگا کائنات میں سب کچھ لکھ دیا گیا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا ہم سب پر لازم ہے۔ یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر جبر نہیں کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہوئی ہے، فری ول دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے چوز کرے، قرآن کی راہ یا شیطان کی راہ۔ آزادی دینے کے بعد اللہ رب العالمین جو عظیم الشان والا ہے، اس کی ایک صفت ہے عالم الغیب ہونا، اور یہ اللہ کا وہ علم ہے کہ اللہ کو غیب میں پتہ ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور اس علم ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی تقدیر کو پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج الحمدللہ ہم نے فرشتوں کے بارے میں، جنوں کے بارے میں دیکھا ہے، اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں، اور اسی طرح بگ بینگ کو بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں اور کیا جو ہیں وہ ہماری قرآن کے ساتھ تصادم میں ہے، اور جو بھی چیز، جو بھی سائنسی تحقیق جو قرآن کے ساتھ تصادم کرے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جو ہے وہ قصہ آدم ہم سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔